जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं 3-4 दिन गायब रहा हूँ। बस अपनी कोई निजी मसरूफियात की वजह से, और फिर कुछ छुट्टियाँ थी पाकिस्तान के अंदर। तो अमूमन इन दिनों फिर मैं अपने गांव चला जाता हूँ, क्योंकि गांव से भी मेरा बड़ा एक मेरा जो मेरे आबा व अजदाद वहाँ पे हैं, दफन है वहाँ पे। तो मेरा बड़ा एक मजबूत लिंक है गांव के साथ भी। तो पिछले कुछ दिनों से मैं इस्लामाबाद से बाहर था, अपनी फैमिली के साथ। अपने जो आबा अजदाद हैं और जो अपने गांव के लोग हैं उनसे मिल गिल रहा था। तो गायब रहा, और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उसको मैं फॉलो भी नहीं कर सका। और अभी मैं जब दोबारा चीज़ों को देखना शुरू किया तो एक दो खबरें मेरे सामने से गुजरी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और जिसका देख के मुझे अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं, ही लाइफिंग, वो पाकिस्तान आ रहे हैं आज 3 दिन के दौरे के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके आने की वजह से 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा। और मैं देख रहा था कि जो इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, मार्केटें बंद रहेंगी, प्लाजे बंद रहेंगे, शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। पाकिस्तान का जो मेन कैपिटल है वो बंद रहेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है उसके 10 साल की सेरेमनी होगी। और ये अच्छा, मज़े की बात है, ये मैं आपको बताऊँ, अब चाइनीज़ वाइस प्रीमियर जो आ रहे हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, इनकी भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। लेकिन इंडिया में आप देखें, वहाँ पे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स जो है उसका इफ्तिताह किया है प्रगति मैदान में। और इसमें बेसिकली उन्होंने G20 का कॉइन और G20 की स्टैम्प का भी इफ्तिताह किया। लेकिन मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर तो 20 मुल्कों के लीडर्स ने आना है, वहाँ तो शी जिनपिंग ने भी आना है, वहाँ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने भी आना है, वहाँ तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स, वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, इटालियन भी आ रहे हैं, कनेडियन भी आ रहे हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है। क्या दिल्ली भी 3 दिन के लिए बंद रहेगा, या हमें ही ये सवाब मिलेगा इस चीज़ का कि चाइना से वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्हीं को आना चाहिए था 2014 में। तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। सो वाइस प्रीमियर जो हैं, जिनको ये बेसिकली 4 वाइस प्रीमियर होते हैं, ठीक है जनाब। प्रीमियर उनके प्रेसिडेंट को कहते हैं। चाइनीज़ 4 वाइस प्रीमियर होते हैं और उनका रैंक होता है। ये जो और जब प्रीमियर काम नहीं कर पाता, या प्रीमियर किसी जगह पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं अदा कर पाता, जैसे अमेरिका में होता है ना, प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो इनके 4 वाइस प्रीमियर होते हैं, तो उनमें फिर हायरार्की होती है। तो जैसे जो मेरा ख़्याल है जो पहले वाइस प्रीमियर हैं उनका नाम तोंग शोंग है। ये जो हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं, ये ही लाइफेंग आ रहे हैं। इसके अलावा 2 और भी हैं। सो इन टर्म्स ऑफ जो अथॉरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, जो पाकिस्तान चाइनीज़ वाइस प्रीमियर आ रही हैं नंबर 2 पे हैं। सो शी जिनपिंग खुद भी नहीं आए, उन्होंने अपने नंबर 2 तोंग शियांग को भी नहीं भेजा, उन्होंने उसके बाद जो बंदा दूसरे नंबर पे है उसको पाकिस्तान भेज दें। और हमें 3 दिन की छुट्टी कर दी है पाकिस्तान में उनके आने की खुशी में। पाकिस्तान में कारोबार बंद रहेगा, इस्लामाबाद में कारोबार बंद रहेगा। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि अगर वो आते हैं तो हम क्या इतना ही हमारी सिक्योरिटी कम है? क्या हमारी सिक्योरिटी को इतनी खतरात लाहक हैं? हम दुनिया को कहते हैं आए बलोचिस्तान में, मैं सी पैक के ऊपर तो बाद में बात करता हूँ ना। हम दुनिया को कहते हैं आए जनाब, ये अगले दिन इंडिया ने G20 का इजलास किया, फॉरेन मिनिस्टर्स का गोवा में। तो ऐसा तो कोई नहीं था कि गोवा ही बंद कर दिया उन्होंने। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कुछ 7-8 अरब डॉलर उनको सालाना देती होगी मेरे ख्याल से, इतना मैंने किसी पढ़ा था वहाँ। तो क्वेश्चन ये आता है, पाकिस्तान ने क्यों इस्लामाबाद कैपिटल बंद कर दी है?
اور اچھا مزے کی بات ہے، پہلے یہ 3-4 دن اسلام آباد میں ویسے پاکستان میں چھٹی تھی، بیکاز یہاں پہ محرم ہالیڈیز چل رہی تھی. اگلے 2 دن اور اسلام آباد کو آف کر دیے. سو اسلام آباد اب بدھ کو لگے گا. یہ آج سنڈے ہے، اسلام آباد بدھ کو آن ہوگا. سو یہ پورا ہفتہ ہی کیپٹل بند ہے. ترقی یہاں کٹا دے سا کرنی. یہ چیزیں چاہیں ہم سیکیورٹی کی باتیں کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں انڈیا کے اندر جو G20 ہوگی تو کیا انڈیا پھر بند کر دیں گے ہفتے ہفتے، یا دلی کو بند کر دیں گے ہفتے کے لیے؟ یہ کس طرح کی چائنیز ہم سے پہلے ہی ناراض ہیں. وہ ہم کبھی چائنیز کی جو ہے وہ دکانیں بند کروا دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، پہلے کچھ عرصہ پہلے میں نے اس میں اس سال مارچ کے اندر جو پاکستان کی پولیس تھی اس نے چائنیز جو دکانیں تھیں کراچی کے اندر وہ بند کرا دی تھی، بیکاز خطرہ تھا. چائنیز امبیسڈر جو ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں ہیں، سننے میں یہ آتا ہے. اینڈ دا ریزن بیہائنڈ از سیکیورٹی. اب پتہ نہیں وہ جو چائنیز امبیسڈر اسلام آباد سے گئے وہ واپس آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ. لیکن دا کویسچن، سینٹرل کویسچن آتا ہے، وہ سینٹرل کویسچن یہ ہے کہ کیا پاکستان اتنا کمزور ہے، اس کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک چائنیز وائس پریمیئر جو آ گیا پاکستان کے اندر تو ہم نے اسلام آباد کو بند کر دینا؟ اچھا جب مجھے پتہ چلا کہ اسلام آباد بند ہو رہا ہے تو میں سمجھا شاید شی جن پنگ آ رہے ہیں. تو اس کو بھی اگر آپ ڈائسیکٹ کریں اس چیز کو بھی تو آپ کو یہ چیز کا پتہ چلے گا کہ شی جن پنگ کا نہ آنا اس چیز کی دلیل ہے کہ چائنیز سی پیک کی پروگرس سے خوش نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شی جن پنگ کا نہ آنا 10 ایئرز کمپلیٹ ہونے پہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نان سیریس اپریٹس بیٹھا ہوا ہے. اس چیز کی دلیل ہے وہ جو آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ جو گلوبل BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، جو $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ سمجھی جا رہی ہے، بیسیکلی اس کا ایک آؤٹ لک بتانے کے جا رہے ہیں کہ جی ہاں ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے. ایک بات. دوسرا، پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو جو الیکشن ہونے والے، یہ حکومت جو اس وقت موجود ہے، وزیر اعظم اور ان کی جو کیبنٹ ہے، یہ تو ختم ہونے والے ہیں ابھی تھوڑے دنوں میں. اسی مہینے میں میرا خیال ہے 8 اگست کو یا پتہ نہیں 10 اگست کو، انہی دنوں میں ختم ہو جانی ہے. تو اس کے بعد تو یہ جو حکومت بھی چلی جانی ہے. تو وائس پریمیئر آ رہے ہیں، 3 دن اسلام آباد ویسے بند کر دیا. تو اس لیے جو چائنیز ہیں وہ انڈیا تو جائیں گے، ادھر تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بیکاز ادھر تو ان کی میٹنگز ہوں گی، ان کی امریکن سے میٹنگ ہوگی، ان کی ہو سکتا ہے مودی صاحب سے بھی 1-on-1 میٹنگ ہو جائے. ٹھیک ہے جناب، ادھر ان کی اور میٹنگز ہو سکتی ہیں. ساڈا کی قصور ہے، ہمارے لوگوں کو کیوں سزائیں دی جا رہی ہیں کہ ان کے کاروبار بند کیے جائیں گے؟ اب جو سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک زبردست کلیکشن تھی انفراسٹرکچر کی. پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ان 10 سالوں میں، جس میں روڈ نیٹ ورک اور انرجی جو شارٹیجز تھی وہ ختم ہوئی ہیں. اور پچھلے 10 سالوں میں سنس 2013 یہ کافی زیادہ پروجیکٹس لگے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پروجیکٹس لگے تھے ہمیں کوئی اس کا لارجلی کو فائدہ تھوڑا ہی ہوا. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہماری جو گوادر پورٹ ہے وہ چل پڑی ہے؟ ڈفرینٹ پتہ چلتا ہے، سننے میں آیا کہ ابھی تک پاکستان کو $25.4 بلین کی انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ چائنیز انویسٹمنٹ مختلف پروجیکٹس میں آئی ہے، جس میں ٹرانسپورٹ، انرجی، انفراسٹرکچر، سو اینڈ سو. سو اگر 10 سالوں میں $26 ارب آ گئے تھے، اگو صاحب تقسیم کر لو، 10 دونے 20، $2.5 ارب، $2.25 ارب سالانہ چائنیز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے 10 سالوں میں. $2.25 ارب، 2.3 بلین آپ کی سالانہ جناب انہوں نے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ہمارے لیے تو بڑی ساڑھے جتنے کھ بھی نہیں سی سان تو چنگا لگتا ہے نا جو بھی ہوتا. ٹھیک ہے، ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہے تو انہوں کو وہ تو کسی کو کنونس ہی نہیں کر پا رہے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جو کیا نام ہے، پاکستان نے ایک نیا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے. اور یہ جو نئی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، یہ بیسیکلی ایک ہائبرڈ سول ملٹری فورم ہے پاکستان کے اندر، جس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ پروجیکٹس کو جو ہے اپروو کرے. ہائبرڈ، آپ دیکھیں
اب پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ اکانومی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. 28 پروجیکٹ کے اوپر کام ہوگا اور انہوں نے اس کی اپروول دے دی ہے. بلینز آف ڈالر کے پروجیکٹ ہیں جس میں گلف ممالک جو ہیں اور بھی ممالک بھی ہیں لیکن گلف ممالک جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے ڈفرینٹ کنسٹرکشن پروجیکٹس کے جن میں انکلوڈڈ ہیں دیامر بادشاہ ڈیم, مائننگ آپریشنز ایٹ ریکوڈیک ان بلوچستان, چاگی کے اندر جو ہے. ٹھیک ہے, سو بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کی یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہ کام کر رہی ہے. سو فوج نے سی پیک کو بھی آگے لے کے چلنا تھا, لیکن جو بلوچستان کے ساتھ چائنیز کے ساتھ ہوا, چائنیز تو بڑے ناراض ہیں. اب یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن, اس سے پہلے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے وہ بنایا تھا, رب کرے توڑا پلا, سی پیک اتھارٹی بنائی تھی. بعد میں اس حکومت نے آ کے وہ سی پیک اتھارٹی ختم کر دی اور پھر انہوں نے کہا جی ہمیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنانی چاہیے تاکہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو انویسٹ اکٹھا کر سکیں. ابھی سننے میں آیا کہ قطر, سعودی عربیہ, یو اے ای, بحرین اور باقی جو ممالک ہیں وہ 28 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انڈر سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اور یہ جو اسکیمز ہیں امپروو ہو چکی ہیں جس میں فوڈ, ایگریکلچر, آئی ٹی, منرلز, پیٹرولیم, پاور سیکٹر اور بہت سارے اور ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں جو کیٹل فارمز کا بھی پروجیکٹ ہے, اس میں کوئی 10 ارب ڈالر کی جو سعودی ارامکو ریفائنری ہے وہ بھی انکلوڈڈ ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, اس میں کاپر, گولڈ, چاگی میں جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں لگ رہے ہیں. بٹ دا کوشچن از کہ جو لارجر پکچر ہماری بنی ہے کہ چائنیز ہماری سیکیورٹی سے ناراض ہیں اور ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا دی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگر چائنیز کو خوش کر لے, ٹھیک ہے, تو یہ باقی ملک بھی اگر خوش ہو جائیں تو کیا ہم بلوچستان میں ان کو لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکیورٹی پرووائڈ کر پائیں گے؟ اور جس طرح کی نئے جو آگے دہشت گرد جماعتوں کی آگے آپس میں ڈیل ڈال چل رہی ہے, کیا یہ از اٹ گوئنگ ٹو ورک؟ کیا یہ چیزیں کام کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ یہ جسے وہ کہتے ہیں نا, اب پاکستان کے اندر تو الیکشن ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم جناب دھڑا دھڑ یہ افتتاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب اور حکومت کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی الیکشن آنے والے ہیں, پروجیکٹ کرو, اناؤنسمنٹ کرو, یہ کرو وہ کرو, تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ بھائی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور اب اس میں یہ ایک وہ ایز پر دا چائنیز, ہماری حکومت کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. چائنیز فارن آفس کہتا ہے کہ ہم نے جناب 25.4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے, 192,000 جابس جنریٹ ہوئیں, 6,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی اور 510 کلومیٹر کی سڑکیں بنائیں. یہ ہے چائنیز نے کیا. سو یہ آپ امیجن کریں, یہ ہمیں ضرورت تھی. اب یہ 6,000 میگا واٹ بجلی نہ پاکستان میں ہوتی تو ساڈا تو کوئی حال نہیں سی رہنا. لیکن کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, کیا کوئی ٹرانسپیرنسی ہے, کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, کہاں کہاں پیسہ گیا, کوئی پتہ نہیں ہے. اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کدھر کدھر پیسہ گیا ہے, کس کے پاس پیسہ گیا ہے, کس نے کنے اتنے جڑنا ساڈے اندر نے چھوڑے لائے. سو یہ جس نے جتنے یہ جو کیا ہے نا, یہ کون تھا. سو یہ, اور پھر بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہا ہے اور کیسے ہوتا رہا ہے وہاں پہ. ابھی بھی وہاں پہ حالات کوئی اتنے اچھے تو نہیں ہیں. اب ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سی پیک کو کہتے ہیں ہم نے شروع کرایا, وہ کہتا ہے ہم نے شروع کرایا, وہ کہتا ہے ہم نے شروع کرایا. لیکن میں تو دیکھنے آیا ہوں, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جو چائنیز وائس پریمیئر صاحب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی وجہ سے پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ بند ہوگا. کیا انڈیا بھی دلی کو بند کرے گا؟ کیا G20 میں ایسا ہوگا؟ کیا ایسے ہوگا کہ یہاں ساری قسمت جی سارے ایفو جے فیصلے ہوندے ہیں؟ یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. کیا چائنیز امبیسڈر آ جائیں گے پاکستان میں؟ ایران اور چائنا جو ہے وہ آلریڈی کیا, اب دیکھیں ایک چیز تو مجھے تھوڑی سی پاکستان میں نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سرکار ہے وہ بڑی پریشان ہے. اس سینس میں وہ کہتے ہیں بزنس ہونا چاہیے. ابھی ایران کے ساتھ جو ہے, افغانستان کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ
ہم نے بارٹر ٹریڈ میں کام کرنے کی بات کی ہے، پر کیا ہم کر پائیں گے؟ کیا ہم ایران کو ون کر پائیں گے؟ اور یہ جو ابھی بات چلی ہے کہ ہم جتنے بھی کیا اس کو بولتے ہیں، یہ جو انویسٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو باقی ممالک کی ہیں جو سی پیک کے ذریعے ہوں گی، کیا قطر، سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، سعودی عرب کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ریسنٹلی چائنیز نے بڑی ان کو فیور دی ہے، یو اے ای، بحرین، قطر، یہ کس پیمانے کی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، $28 بلین کی. اور یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، ایک طرف ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوں گے، ایک طرف ایک پولیٹیشین بیٹھا ہوگا. یہ جو ہائیبرڈ سول ملٹری فورم بنا ہے، یہ کیا چیزیں ٹھیک کر پائے گا جو پہلے چیزیں نہیں ٹھیک ہوں؟ یہ کویسچنز ہیں نا. سو یہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو اگر ہمیں کلیئرٹی ملے تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی، اور کلیئرٹی ہمیں اس لیے نہیں ہوتی، ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا. اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو فوج ہے وہ مزید بزنس میں آ رہی ہے، بیکاز دے کنسیڈر اکانومی ایز اے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کا ہی کمپوننٹ ہے. جو ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو، جب موحد یوسف پاکستان کے تھے، کیا نام ہے اس کا یار، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، تو انہوں نے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین کرائی تھی، لکھی تھی. اس میں دے کیم اپ ود کانسیپٹ آف دا کمپریہنسو سیکیورٹی ود انکلوڈیڈ ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی. انہوں نے کہا دے آر ایکولی امپورٹنٹ، بیکاز ایف سوسائٹی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے تو فوج اگاں لنگ جائے، اور حکومت آگے گزر جائے، ایلیٹ آگے گزر جائے، تو ملک پیچھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، سو اس تاثر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کچھ ہے. بٹ آئی ول شیئر ود یو کہ یہ جو نئے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے یہ کیا کر پائے گی، اور اس کی کیا ہو سکتا ہے. مطلب دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ، میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے کس طرح اپنے آپ کا لا اینڈ آرڈر بہتر کیا ہوا ہے. جب آپ کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہوتا ہے، آپ کی جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل سیکیورٹی موجود ہے، اکنامک سیکیورٹی موجود ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. سانو ٹینشن پہ یہ ساڑھے گھر کوئی بندہ آ جائے اسی سارا شہر بند کر دینے. آپ دیکھیں نا کہ ایک بندے کے آنے سے بلینز آف روپیز کا بزنس نہیں ہوگا، بلینز آف روپیز کا بزنس نہیں ہوگا. تو دسو نا تسی اس کی یہ اس کی کون کاسٹ بھرے گا؟ اگر جو بندہ ڈیلی ویجز پہ ہے وہ کام نہیں کر پائے گا، جو بندہ جو ہے وہ اپنے دفتر جا کے ڈیل نہیں کر پائے گا. جو میں جانتا ہوں بلو ایریا ہمارے یہاں پہ ایک بڑا کمرشل ہب ہے اسلام آباد کے مرکز میں. اگر آپ بلو ایریا جائیں جہاں پہ لوگ کروڑوں روپے کی ڈیلی سیلز کرتے ہیں، اربوں روپے کی سیلز ہوتی ہوں گی، تو وہ لوگ نہیں کر پائیں گے بیکاز چائنیز وائس پریمیئر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حکومت بہتر سمجھتی ہے، لیکن شہر کو بند کرنا. لیکن یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے جناب کہ ہم آج تک اس جگہ بھی نہیں پہنچے. یہ مطلب ہے چائنیز اچھے نہیں نا کہ ساڑھے کو سیکیورٹی نہیں دیتی جا رہی. تو جب ہم اسلام آباد میں سیکیور نہیں کر سکتے تو بلوچستان میں اور ادھر ادھر ہم جو ہے اتنے دنیا کٹھے کر کے کتنے لے کے چلے ہیں. سو اگر ہم نے وہ بندوقوں کے سائے کے نیچے ہی انویسٹر کو بٹھانا ہے کہ انویسٹر صاحب ٹینشن نہ لو، اتنے 100 بندوق کھلوتی، تسی کاروبار کرو، تسی اپنی اٹاں لاؤ، تسی پٹھے لاؤ، سولر کے کام کرو، ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کرو، جو ہے وہ آئل ریفائنریاں لگاؤ، کاپر نکالو، کیونکہ ہم نے اوپر بندوقیں تانی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی بندہ چھیڑ نہیں سکتا. تو یہ تو کوئی انوائرمنٹ نہیں ہوا. سو یہ اصل چیزیں تو یہ ہے، the nation needs to pay attention to this, and by nation I mean the elite. So I hope they understand the gravity of the situation کہ اس شہر کو بند کرنا، اور وہ بھی چائنا کے نمبر 3 رینک کے ایک جو ہے وہ پولیٹیشین کے لیے. I do not consider this a very wise move. But at the end of the day, the state وہ جیسے کہتے ہیں نا they have the ultimate authority بھی ان کے پاس ہے. وہ جب جس کا مرضی گھر بند کر دیں، چولہا بند کر دیں، جو مرضی بند کر دیں. وہ لوگوں کو ڈیلی ویجز پہ جو آ رہے ہیں ان کی دیہڑیاں بند ہوں، ٹرانسپورٹ بند ہوگی. آپ کو پتہ نہیں کہ اس کی کاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اوبویسلی اس سے پہلے کہ کوئی بدمزگی پاکستان میں ہو یا حالات خراب ہوں تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ اچھا ہے کہ کوئی بندہ باہر ہی نہ نکلے، سارے گھر بہ کے نیٹ فلکس ویکھو، تے گھر بہ کے تے یوٹیوب تے شو ویکھو، تے
ڈرامے ویکھو تے فلماں ویکھو تے کام کرو، باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. تھینک یو ویری مچ.